अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मुअज़्ज़म बट। नाज़रीन, नवंबर का महीना जो है वो सियासत का महवर बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी होना है वो नवंबर में होना है। हर तरफ एक हलचल सी चल रही है और पीटीआई आज फिर जो उनका आज़ादी लॉन्ग मार्च था जो ख़त्म हुआ था इमरान खान के हमले के बाद, पोस्टपोन कहा जा सकता है, हुआ था, आज से बाकायदा फिर वो सड़कों पर हैं और बाकायदा प्लान दे दिया गया है कि कब तक वो रावलपिंडी पहुंचेंगे और रावलपिंडी से इमरान खान बज़ाते खुद जो है उस काफ़िले की क़यादत करेंगे। अभी इमरान खान ज़मान पार्क में मौजूद हैं, वहाँ पर ही वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया करेंगे। तो दूसरी जानिब जो हुकूमत के सरबराह हैं, ऐसे हालात में जब मुल्क में एहतजाज चल रहा है, हुकूमत के सरबराह मुल्क में मौजूद नहीं हैं, वो लंदन में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकातें चल रही हैं और एक तैनाती को लेकर आर्मी चीफ़ की उस हवाले से भी चहमगोइयाँ चल रही हैं। और दूसरी जानिब जो अफवाहें चल रही थी कि एक्सटेंशन हो सकती है, उसका भी आज जो है मैं समझता हूँ कि वो ख़त्म हो गई हैं। आर्मी चीफ़ की जानिब से अपने अलविदाई दौरे जो हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अब कितने दिनों में ये फैसला सामने आता है, चूँकि 30 नवंबर तक आर्मी चीफ़ जो है रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करना ज़रूरी होगी। पीटीआई सड़कों पर है लेकिन उनका दावा यही है कि वो सिर्फ इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, जबकि कुछ हल्के ये दावा करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी की तैनाती के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है, ये कब इसका ख़ात्मा होगा? क्या नवंबर के बाद हालात कुछ दुरुस्तगी की तरफ जाना शुरू होंगे? और पीटीआई क्या क्या मुतालबात हैं उनके, क्या मनवाना चाहती है? वो क्लेम यही करती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हकीकी आज़ादी के लिए वो सड़कों पर निकले हुए हैं। इलेक्शन का मुतालबा सिर्फ उनकी जानिब से सामने आता है। इसी से मुतालिक बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा लाल चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि चौधरी साहिबा सीनियर तजिया कार हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। लाल चंद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। रावलपिंडी में एहतजाज भी कर रही है पीटीआई, सड़कें भी ब्लॉक की हुई हैं। आज M1 जो मोटरवे है वो भी बंद कर दी गई, लोग परेशानी का शिकार हैं। एक दफ़ा फिर आज़ादी लॉन्ग मार्च का भी आगाज़ कर दिया गया है। तो एक्चुअली आपका मुतालबा क्या है? क्या इससे हासिल आप क्या करना चाह रहे हैं और इतनी हसल क्यों है? अभी इसे पोस्टपोन क्यों नहीं किया जा सकता था इमरान खान पर हमले के बाद? बट साहब, बड़ी मेहरबानी। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक काफिला लेके निकली थी लाहौर से और उनका एक ही मुतालबा था कि वो हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। और जब वो काफिला वजीराबाद पहुंचा तो उस इमरान खान पे हमला किया गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई और ये वो हमला था जिसकी वो बार बार जिक्र कर चुके थे। तो जिन्होंने गोली चलाई उनका ख्याल था कि इमरान खान को हम एलिमिनेट कर देंगे, इमरान खान को हम डरा लेंगे। आज अच्छा। उनको आपने देखा मायूसी हुई होगी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा जमे गफीर वजीराबाद में निकला और इमरान खान के नजरिए को उन्होंने विडिकेट किया है, उसको सपोर्ट किया है कि इमरान खान एक शख्स का नाम नहीं है, इमरान खान एक नजरिया है। और उसके साथ साथ आपने देखा लोगों में एक इश्तियाल भी है। इतनी बड़ी एक प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज वे में उन पे हमला कराया गया, लेकिन आपने देखा कि उसकी एफआईआर जो है वो पुलिस ने लेने से इनकार किया। पुलिस जो बजाय पंजाब हुकूमत से वो इंस्ट्रक्शंस लेती, वो कहीं और से इंस्ट्रक्शंस लेती हुई नजर आई और एफआईआर दाखिल नहीं हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक जिसको हम कहते हैं एफआईआर में फॉल्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। हम उसके खिलाफ कोर्ट में गए हैं और आज वजीराबाद जो कोर्ट है उसमें हमने पिक एप्लीकेशन दी है कि ये जो ये हक होता है जो विक्टिम होता है उसका कि वो अपनी एफआईआर दाखिल कराए। इमरान खान इस केस में विक्टिम है और उनके कंप्लेंट पे एफआईआर दाखिल की जाए। जो आप कह रहे हैं मुजाहिरों की, धरनों की, देखिए ये खान साहब ने काफी वक्त से एक स्पेस दिया था, टाइम दिया था। 25 मई को भी हमने ये हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो पोस्टपोन किया था कि कोई हालात बेहतरी की तरफ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई गैर जमहूरी मुतालबा नहीं था, डे वन से एक ही मुतालबा अच्छा कर लाल रहे हैं, साहब, वो ठीक है, इलेक्शन का था। मुतालबात अगर आपके जो हैं जमहूरी मुतालबात हैं, वो अगर आपके आइनी मुतालबात हैं, आपको अखलाकी तौर पर आपको लगता है कि कम अज़ कम इस तरह एहतजाज होने चाहिए कि जो आम पब्लिक है जो आपके एहतजाज में शरीक नहीं होती? हमने देखा एम्बुलेंसेस को रास्ते नहीं मिलते, हमने देखा कि लोग परेशान हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ को लेकर, अनारकी को लेकर। तो आपको लगता है कोई मैकेनिज़्म, रियासत मदीना की चूँकि बात की जाती है, तो रियासत मदीना में तो रास्ते बंद करना वो वैसे ही ममनू था, वो तो कहा गया है कि ये कुफर की एक तरह से तरफ चला जाता है मामला। तो आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं
بنا سکتے کہ عام جو پبلک ہے وہ تو تنگ نہ ہو؟ جی دیکھیں، بالکل خان صاحب نے جب شروع کیا تھا تب بھی یہی کہا تھا کہ ہم کسی کو پریشان یا کسی عوام کو یا کسی کو بھی پریشان کرنے کے لیے نہیں نکلے. ہمارا جو لانگ مارچ کا ہوگا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا. تو یقینی طور پہ جب لوگ نکل رہے ہیں، پورے پاکستان میں نکل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ یقینی طور پہ شہریوں کو پریشانی ہوتی ہوگی، جس کی کوشش کی جائے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اوائڈ کیا جائے. حالانکہ کئی جو ہے الٹرنیٹ روٹس بھی ہوتے ہیں، وہاں سے بھی گزر سفر ہو سکتا ہے، لیکن یہ قطعی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد نہیں ہے کہ عام شہریوں کو، شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو کسی بھی قسم کی تکلیف دی جائے، اور اس کی ٹھیک ہے، مکمل کوشش کی جائے گی کہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے لال چند صاحب، میرے ساتھ ہی رہیے، آپ کی طرف واپس آؤں گا. آسمہ صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک تو جو افواہیں چل رہی تھیں کہ شاید کوئی ایکسٹینشن کا پھر معاملہ ہوگا، ابھی آرمی چیف کی جانب سے الوداعی ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ افواہیں ان کا تو خاتمہ ہو چکا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن آگے نہیں ہوگی، نئے آرمی چیف ہی آئیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کیسے اینالائز کر رہی ہیں کہ یہ سارا جو ہنگامہ ہے، یہ ساری جو ایک ہسل سی نظر آ رہی ہے سیاست میں، وہ نومبر کے بعد وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، ساری ہلچل اسی وقت ختم ہو سکتی ہے کہ اگر حکومت الیکشنز اناؤنس کر دے بر وقت. جو الیکشنز اناؤنس ہونے ہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے، اگر وہ اناؤنس ہو جائیں تو میرے خیال سے ساری یہ سیاسی جو انسرٹینٹی اس وقت ملک کے اندر جو بے چینی ایک چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسری جانب جو بات ہو رہی ہے آرمی چیف کی تعیناتی کی، جیسے کہ آئی ڈی جی آئی ایس کی جانب سے جو ٹویٹ آیا اس کے جی بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الوداعی ان کی ملاقاتیں، اور کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا. اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک ویک کے اندر اندر شاید نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی، اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور بہت ساری اسپیکولیشنز بھی اس حوالے سے چل رہی ہیں. کچھ چہمگوئیاں یہ ہیں کہ یہی آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ 6 مہینے کی شاید ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور وائس آرمی چیف کا جو ہے تعیناتی کر دی جائے، اور جو جوائنٹ سروسز چیفز ہیں ان کی بھی جو مدت ملازمت ہے ان کو بھی تھوڑی سی ایکسٹینشن دے دی جائے. یہ ابھی چہمگوئیاں ہیں ساری باتیں جو اس وقت چل رہی ہیں. باقی اب صورتحال آگے اب دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں آگے جاتی ہیں، کس تناظر میں وہ بیٹھتی ہیں. لیکن اگر آرمی چیف کی تقرری ایک اس وقت اگر ملک میں مسئلہ بن چکا ہے تو میرے خیال سے اس چیز کو اب حل ہو جانا چاہیے. دیکھیے، میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کے جو آرمی چیفز ہیں ان کی تعیناتی کی ہے، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا. تو دیکھیے، سب سے زیادہ مسائل بھی انہی کے تمام آرمی چیفز کے ساتھ ہوئے. بالکل، یہ مسائل میرے سامنے آتے رہے خیال ہیں. میں آسمہ صاحبہ، آج ایک اور خبر بھی آئی ہے، نواز شریف کا جو سفارتی پاسپورٹ جو ان کی سزا کے بعد جب ایبسکانڈر وہ ہوئے تو وہ ختم کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے، آج وہ بحال کر دیا گیا، انہیں بھجوا دیا گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، نواز شریف کی واپسی ہونے جا رہی ہے؟ ویسے تو خیر پاسپورٹ ان کے پاس تھا ہی، لیکن آج باقاعدہ سفارتی پاسپورٹ کا جاری ہونا، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ سیاست میں واپس آنے والے ہیں؟ میرے خیال سے دیکھیے، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ڈیل بن رہی ہے اس کے مطابق الیکشن اناؤنس ہوں گے. جب الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے تو میاں نواز شریف تب پاکستان واپس آئیں گے. اس سے پہلے وہ واپس نہیں آئیں گے. جو ان پہ نااہلی کی تلوار ہے اس کو ختم کروانے کے لیے جو این آر او 2 دیا گیا، اور جو ہم لوگوں نے دیکھا بھی کہ گورنمنٹ آئی ہے پی ڈی ایم کے، جس طرح سے جو دیگر سیاسی جماعتیں اور پی ایم ایل این کیسز ختم کیے گئے، دھڑا دھڑ ختم کیے گئے، تو رہ گئے میاں، سب تو مستفید ہو گئے، رہ گئے میاں نواز شریف. تو ان کے بارے میں جو نااہلی کی تلوار ہے اور پاسپورٹ تو ان کو مل گیا، ظاہری بات ہے جب تک وہ چیز ان کے سر سے نہیں ہٹے گی تو وہ پاکستان آ کے کیا کر سکتے ہیں. اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے الیکشن کیمپین کو وہ لیڈ کرنے کے لیے آ جائیں. بہرحال ابھی تک جو سارے معاملات ہیں میاں شہباز شریف صاحب ہی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن جو بار بار یہ پوائنٹ دیا جا رہا ہے کہ شاید میاں نواز شریف ہی نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کریں گے، وہی جو نام دیں گے تو وہ سب کو قابل قبول ہوگا. تو میرے خیال سے پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر بیٹھ کر ہونے چاہیے. جمہوری فیصلے ہیں، پاکستان کی پارلیمان ہے، یہاں سیاسی جماعت اقتدار میں ہے، تو آپ لندن بھاگ کر کیوں جاتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کر بالکل. پاکستان کی قسمت کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، ادارے کا ایک طریقہ کار ہے، سینیورٹی پہ جو بھی شخصیت بنتی ہے گورنمنٹ کو ان کو اپوائنٹ کر دینا چاہیے. یہ جتنا قیاس ہے، جتنی اس وقت محاذرائی ہے، معاشی ابتری ہے پاکستان کے اندر، تو یہ تمام تر چیزیں حل ہو سکتی ہیں جو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے. اور یہ بات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جو بھی آرمی چیف ہوتے ہیں وہ ادارے کے ساتھ لائل ہوتے ہیں. بالکل یہ ایسے ہی ہے. سب سیاستدانوں کی بڑی غلط فہمی یا خوش فہمی ہوتی ہے کہ یہ آرمی چیف آ جائے گا تو یہ سب کو
شاید تحفظ دے دیں. آپ نے دیکھ لیا, ہسٹری ہم اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی ایسا نہیں ہوا. جنرل باجوہ کو بھی نواز شریف لائے تھے, پھر کیا ہوا سب کے سامنے. جنرل باجوہ کو عمران خان نے بالکل. اس کی ایکسٹینشن دی, آسما تو صاحبہ اس پھر کی کیا پوری ہوا. تاریخ ہے. ہر جو سیاست کا طالب علم ہے جو اس پہ نظر رکھتا ہے, ہر ایک کو اس بارے میں پتہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں یقیناً بالکل 100% درست بات ہے. لال چند صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں, چونکہ آپ کی 2014 میں جب آپ نے دھرنا دیا, جو مطالبات آپ لے کر نکلے, آپ استعفے مانگ رہے تھے وزیر اعظم سے, تو تب بھی 126 دن گزرنے کے باوجود بھی آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو سکے. تو اب آپ کو کتنا یقین ہے کہ جو آپ مطالبات لے کے نکلے ہوئے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے, اور کیوں حکومت آپ کی بات مانے گی؟ جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. جہاں تک آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے جو بات ہے, تو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آزاد پاکستان کے لیے اور طاقتور پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج کا طاقتور ہونا ضروری ہے. بالکل. اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں اپائنٹمنٹس یا تعینیات جو بھی ہوتی ہیں وہ میرٹ پہ ہو. اور جو نواز شریف صاحب کو آپ نے پاسپورٹ دینے کی بات کی ہے, دیکھیں آج پوری دنیا میں یہ خبریں چھپے گی کہ پاکستانی کورٹوں سے ایک مفرور شخص جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے, پاکستان کی کورٹوں سے سامنے نہیں جاتا, وہ اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے. یعنی ایک مفرور ڈپلومیٹک پاسپورٹ حاصل کر سکتا ہے. نہ صرف حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ ملک سے باہر رہتا ہے, اور اس ملک کا وزیر اعظم جو اس سے مشاورت سے پاکستان میں اپائنٹمنٹس بھی کرتا ہے اور سیاسی فیصلے بھی کرتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہماری آزادی مارچ میں اگر کیا ہوگا, تو دیکھیں ہم نے جب 2014 میں بھی دھرنا دیا تھا تو ہم نے تب بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بات کی تھی, انویسٹیگیشن کی بات کی تھی. اگر وہ اس فوراً اگر وہ نہیں مان لیا گیا تھا تو ہم نے اس جدوجہد کو پرولونگ کیا تھا, اور 120 دن ہم اس جدوجہد میں شامل رہے, اور پاکستان کی خاص طور پر اسلام آباد یونیورسٹی کے نوجوان بزرگ سب اس پروٹیسٹ میں شامل ہوتے رہے. اب بھی ہم نے عمران خان نے آج بھی 4 چیزیں رکھی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ, جو پرائم منسٹر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہ سارا تسلسل ہے اس تو لال امریکی چند صاحب, خط آپ کا, کو نہیں لگتا اس کہ سائفر اگر کا. جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت نے خود کہہ دیا ہے تو جوڈیشل کمیشن بننے دیں, چونکہ آپ کا سارا مدعا تو یہی کھڑا ہے کہ یہ سازش کے تحت آئے ہیں, تو جوڈیشل کمیشن بننے دیں, وہ چیز سامنے آ جائے گی, اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیے گا کہ کیا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کہ آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے یا پھر آپ نے پارلیمنٹ جانا ہے. جی بالکل, ہم نے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی خان صاحب نے اپنا مطالبہ ریپیٹ کیا ہے, بالکل جوڈیشل کمیشن بنے, کیونکہ یہ سارے جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات اس چیز کا تسلسل ہے جو امریکی سائفر آیا تھا, ایک خط آیا تھا, اس کو اس میں انکلوڈ کرنا جائے. جو ہماری 6 ماہ سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اس پہ ایک تھارولی انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس پہ قوم کو آگاہ کیا جائے کہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد ارشد شریف کے قتل کی ہم نے پہلے ہی کہا تھا, ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے, تو گورنمنٹ کچھ اور ہی اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہی تھی. تو اب وہ چیزیں بھی کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا, اور جس طرح سواتی صاحب کی ویڈیوز بنائی گئی تو وہ انتہائی ایک دکھ دائک اور انتہائی ایک ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف کام ہوا ہے, اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اور نارتھ لیسٹ جو ایف آئی آر ہوئی ہے, تو ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے ہماری, تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین چاہتے ہیں کہ ان کی ایف آئی آر ہو, اس کو بھی سپریم کورٹ دیکھے, اور جو عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اس کو انصاف فراہم کرے. ٹھیک ہے. آسما صاحبہ, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جو مطالبات عمران خان رکھ رہے ہیں؟ ایک طرف وہ چونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش کے نتیجے میں وہ ملک پر مسلط کیے گئے ہیں, یہ پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے, تو ایسے میں وزیر اعظم کی طرف سے سپریم کورٹ کو خط لکھا جانا اور اس پہ پوری انویسٹیگیشن کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہونا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو درینہ مطالبہ تھا وہ اس چیز میں سامنے آ سکتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے, ساری تحقیقات میں پتہ چل جائے گا کہ آیا ہوا کیا تھا, تو اس سے پہلے اس کے بعد یا جو بھی فیصلہ انہوں نے کرنا تھا وہ کیا جا سکتا ہے؟ ابھی سڑکوں پر نکلنا کیا مناسب ہے؟ دیکھیے, جو میاں شہباز شریف نے اس اعلان کے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں فل بینچ کی انہوں نے استدعا کی سپریم کورٹ سے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خط بھی لکھ دیا ہے کہ اس حوالے سے ایک فل بینچ بننا چاہیے. سائفر والا معاملہ ہو گیا, عمران خان پہ جو ٹارگٹ کیا گیا, پھر ارشد شریف کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن کی انہوں نے بات کی, لیکن
دوسرے ہی دن کہا گیا کہ کسی دوسری طرف سے ان کو ڈانٹ بھی پلائی گی کہ آپ نے کیا اپنی پیر پہ کلہاڑی مار دی کہ آپ فل بینچ کی آپ نے استدعا کر دی کورٹ سے. تو دوبارہ پھر انہوں نے جو لیٹر لکھا کورٹ کو تو وہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اس حوالے سے بنایا جائے. تو یہ دو باتیں تو تضاد سے پہلے ہی ان کے بیانات میں آ گئے. تو چیزوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کنٹرول کہاں سے کیا جا رہا ہے اس وقت. تو رہی بات اگر اس حوالے سے صاف شفاف اگر تحقیقات ہوتی ہیں, چلیں اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے, ہم نے دیکھا پاکستان میں کتنے تحقیقاتی کمیشنز بنتے ہیں, کتنے رپورٹس ان کی پبلش ہوئی ہیں. محمود الرحمان کمیشن سے لے کر ایبٹ آباد کمیشن کی کبھی رپورٹ سامنے آئی. سلیم شہزاد ہمارے ایک صحافی تھے, انہیں شہید کر دیا گیا, ان کے پہ ایسا کمیشن بنا تھا. باقی کئی کمیشنز ایسے بنائے گئے لیکن ان کی بدقسمتی سے کبھی بھی رپورٹس منظر عام پر نہیں آتی. بالکل. جن لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے ان کے خلاف کبھی بھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو تحقیقاتی کمیشن بھی پھر دیکھیں کھٹائی میں پڑ جاتا ہے, ریکمنڈیشنز آ جاتی ہیں, بات ہوتی ہے. تو ایسے میں آسمہ صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سڑکوں پر نکل کر عمران خان اتنا پریشرائز کر پائیں گے کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری الیکشن کی کال دی جائے, ایسا ہو پائے گا؟ آپ سمجھتی ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے انہوں نے ٹائم لیا عمران خان نے. آپ اس چیز کو بھی دیکھیے, جس دن ان کی حکومت گئی 9 اپریل کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگلے دن سے انہوں نے جلسے جلوس کیے. 25 مئی کو جو کچھ ہوا, لوگوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا بہت برے طریقے سے, ریاست نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا پاکستان کے عوام کو. یہ چیزیں بھی ہم سب کے سامنے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک انہوں نے پورے پاکستان کے جلسوں کا راؤنڈ شروع کیا, ہر علاقے میں گئے, ہر صوبے میں گئے, وہاں لوگوں کو موبلائز کیا. تو میں خیال سے اس وقت تک وہ سڑکوں پہ نہیں تھے. وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ میں ایک لانگ مارچ کی کال دوں گا اور وہ وقت آنے والا ہے. اور شاید دیکھ لیں, خوش قسمتی کہہ لیں کہ نومبر آ گیا جس کا انتظار تھا, اور اپوائنٹمنٹ بھی ہونی ہے. اللہ کرے ایک اپوائنٹمنٹ اگر جو ہونی ہے وہ ہو جائے, سب اس پہ راضی ہوں اور ملک کو نئے الیکشنز کی طرف لے جایا جائے. لیکن جو بات اب کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جا رہا ہے, دیکھیے میرے خیال سے اب ان کا یہ جمہوری حق ہے. اپوزیشن والے بھی لے کر آئے تھے یہاں پہ لانگ مارچ, مجھے یاد ہے JUIF والے آئے, مولانا فضل الرحمان. یہ مہنگائی مارچ ابھی اسی مارچ میں آیا تھا, مریم نواز لیڈ کر رہی تھیں, ادھر سے بلاول بھٹو سندھ سے آ رہے تھے, اور پورے پاکستان سے ان کے قافلے آئے, یہاں پہ آئے, اسلام آباد میں وہ بیٹھ گئے اور شادیانے بجائے. کہ ان کو ظاہری بات ہے کوئی گارنٹیز تو دی گئی تھی جس کے بدلے میں ان کو حکومت ملنے جا رہی ہے. تو اگر یہ مارچز جو چلتے ہیں, پھر دیکھیے اگر شاید وہ پولیٹیکل پارٹی ایک اس نتیجے پہ پہنچتی ہے بہت سارے احتجاج کے بعد, یہ جلسے جلوسوں کے بعد, تو آخری اور حتمی ان کے پاس لانگ مارچ ہی ہوتا ہے. تو یہ قافلہ جس طرح جا رہا تھا اور پرامن تھا, ہم نے دیکھا ہر شہر سے گزر رہا تھا, کوریج ہو رہی تھی, کبھی لوگ کہہ رہے کہ کم ہے, کچھ لوگ کہہ رہے جی زیادہ ہے. بہرحال مختلف علاقوں میں یہ گئے, لاہور سے انہوں نے اس کا سٹارٹ لیا. تو جو عمران خان پہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ان کے خلاف کی گئی, تو اس کے بعد لوگوں کا ایک تشدد بھرا ایک احتجاج ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی. کہ ظاہری بات ہے ان کے لیڈر کے ساتھ جس طرح سے کوشش کی گئی, ایک عوام کا سینٹیمنٹس جڑے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ, عوام کے اپنے لیڈرز کے ساتھ. جی احتجاج ہے. اگر وہ لانگ مارچ اس کو کہہ رہے ہیں تو بالآخر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ویک بعد وہ پنڈی میں آئیں گے جب ان کی طبیعت بہتر ہوگی. تو پھر دیکھتے ہیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. میرے خیال سے یہ شاید 1 ہفتے تک کی بات ہے, کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگلے 3 دن بھی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں, جیسے کہ جنرل باجوہ نے اپنے الوداعی دورے بھی شروع کر دیے, نئی اپوائنٹمنٹ کا بھی چرچا ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کنسنسس پہ پہنچ جائے. لیکن جو عمران خان کو اگر یہ گارنٹی دے دی جائے کہ ہم الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور مارچ اپریل کی جو وہ بات کرتے ہیں, تو پھر میرے خیال سے حالات بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. ورنہ اگر ان کی بات نہ سن, لانگ مارچ آ گیا, احتجاج اسی طرح چلتا رہا اور یہ زیادہ لمبا ہو گیا, تو پھر ملک میں بے چینی مزید بڑھے گی. جی ٹھیک ہے آسمہ صاحبہ, میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب JUIF کے رہنما سینیٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود. شکریہ کامران صاحب, آپ نے جوائن کیا. PTI ایک دفعہ پھر سڑکوں پر ہے. حکومتی آپ PDM کا حصہ ہیں, آپ لوگ بھی, بلکہ سربراہ ہیں, آپ کی جماعت کے جو سربراہ ہیں. کیسے نمٹا جائے گا عمران خان سے؟ کیا کوئی بیک ڈور بات چل رہی ہے ابھی بھی؟ کوئی ان سے رابطہ ہو رہا ہے؟ کوئی معاملہ طے پا جائیں گے؟ بیک ڈور کا مجھے پتہ تو نہیں ہے, مگر عاصم اقبال صاحب نے جو ہے نا وہ بات کی ہے میڈیا میں, اور بیک ڈور رابطوں کی تصدیق بھی کی ہے انہوں نے. تو ممکن ہے وہ ان کے علم میں زیادہ ہو, کم از کم میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. باقی اگر وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں یا فرلانگ مارچ کر رہے ہیں تو اس سے قانون کے مطابق کیا جائے گا. جب تک وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے, صرف احتجاج ہوگا, تو یقیناً جو ہے نا وہ ان کا حق ہے دستوری
اور جب وہ دوسروں کے اس میں خطرہ بن جائیں گے، دوسروں کے لیے مسائل کریٹ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اچھا کامران صاحب، آپ چونکہ وکیل بھی ہیں، ہم آپ کے آنے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو جو سفارتی پاسپورٹ دیا گیا ہے، لال چند صاحب بھی اس پہ آرگیو کر رہے تھے، وہ بلکہ کنڈیم کر رہے تھے کہ ایک ایبسکانڈر کو جو مجرم ہے، کیا قانون اس چیز کی دیتا ہے کہ سفارتی پاسپورٹ جو ہے اس کا بحال کر دیا جائے؟ دیکھیے اس میں قانون میں بعض چیزیں جو ہے نا وہ پرسکرائبڈ ہوتی ہیں، اور بعض جگہ پہ رولز میں اگر کوئی بات ہو تو رولز کی جو اپلیکیشن ہے اس کا جو اطلاق ہے اس کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے اس پہلو پہ کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے کہ قانون اس میں کیا کہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اخلاقی طور پہ، چلیں قانون کی اخلاقی طور پہ یہ مناسب بات ہے کہ ایک ملک میں جو سزا یافتہ ایک مجرم ہے وہ ملک سے باہر ہے، اس کا سفارتی پاسپورٹ اس طرح جاری کرنا؟ یہ اخلاق والا تبصرہ جو نا، یہ آپ اگر کسی نون کے دوست کو بٹھا کے کروا لیتے تو زیادہ بہتر۔ نہیں، آپ بھی ان کے دوست ہی ہیں۔ جی، میں ان کا دوست اس طرح سے نہیں ہوں نا، میں وہ ان کے اپنا، کیونکہ نون کے لوگ اپنی پارٹی کے سوالات کے جوابات کے پابند ہیں اور اپنے کیے کہ انہوں نے حساب دینا ہے۔ میں پابند ہوں گا اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے یا اپنے ذات کے لیے۔ تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اتحادی گو کہ وہ ہیں، لیکن ان کے جو بھی وہ ایکشنز ہیں ان کے ذمہ دار وہ خود ہیں، آپ کو اٹ مینس کہ وہ مناسب بات نہیں لگ رہی اخلاقی طور پہ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اخلاقی طور پہ مناسب ہے یا نہیں مناسب، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس بات کو آپ اس کا جواب لیجئے ضرور مگر نون کے دوستوں سے۔ ٹھیک ہے، کامران صاحب میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ لال چند صاحب، جیسے ابھی کامران صاحب بھی بات کر رہے تھے، احسن اقبال صاحب نے بھی بات کی بیک ڈور رابطوں کی، کن سے رابطے کر رہے ہیں اور کیا بات چیت ابھی چل رہی ہے؟ کیا آپ مطالبات رکھ رہے ہیں اور آگے رسپانس آپ کو کیا مل رہا ہے؟ صاحب نے شروع سے ہی کہا تھا کہ ہم ہر سطح پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بات چیت اس حوالے سے ہوگی کہ آپ الیکشنز کا کوئی ٹائم فریم یا کوئی فریم ورک دے دیں، جو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ اتحاد ہے اس میں اس کو یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ فیصلے کریں، تو بیک ڈور جو پاورز ہے ان سے بات چیت یقینی طور پہ ہوئی ہے، اور جب وہ بات چیت کامیاب ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ان کو ہی سامنے آنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کل اچانک پرائم منسٹر نے وہاں سے جو کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، اور ایک ٹویٹ کی جو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، اور وہ چلے گئے جا کے لندن پہنچے ہیں اور وہاں پہ وہ مشاورت کر رہے ہیں۔ تو یقینی طور پہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، جو بیک ڈور رابطے رہتے ہیں، جو سین ایلیمنٹس ہیں۔ پی ڈی ایم میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم سینر ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں، ان سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور جہاں سے یہ سارے اختیارات ہیں، میں نے جو پہلے بھی آپ کو ایک بات کی، یہ اتفاق سے یہ اس ملک کی حقیقت ہے کہ جو رائٹنگ میں ہے، وہ جو پاورز ہیں وہ پاکستان کے آئین میں موجودہ حکومت کو ہونے چاہیے یا سیاسی پارٹی کو ہونے چاہیے۔ تو لال چند صاحب، بالفرض یہ ایک فرض کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے وہ مطالبہ، یہ جو آپ کا آخری مطالبہ ہے کہ فوراً ہمیں انتخابات کی تاریخ دی جائے، اگر نہیں مانا جاتا، اس کے بعد آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا آپ نے اسلام آباد ہی بیٹھے رہنا ہے، یا پھر یہ لانگ مارچ بس مارچ کرتا ہوا اسلام آباد پہنچ کے جلسہ کر کے ختم ہو جائے گا، یا دھرنے کی شکل میں بھی یہ جو ہے ہمیں سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت اس ملک کے لیے ایک بات ہم سب کو سمجھنی ہوگی کہ اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے، اور اس کی بینیفیشری ہے یا اس وقت جو منافع یا فائدہ کھا رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کھا رہی ہے۔ وہ اپنے کیسز معاف کرا رہی ہے، وہ انہوں نے کوئی 80 کے قریب وزارتیں اپنے دوستوں کو دے رکھی ہیں کہ مال غنیمت اس کو سمجھ کے لوٹ لو۔ ہم ہر صورت میں الیکشنز کا مطالبہ کرتے رہیں گے، خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اگر 10 ماہ بھی ہمیں احتجاج کرنا پڑا تو ہمارا وہ احتجاج جاری رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیں، اگر احتجاج جاری رہے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی، تو ملک میں معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہو سکتے جب ملک میں حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے یقینی بنانا ہوگا، یہ یقینی کرنا ہوگا اس چیز کو کہ پاکستان کی عوام کو یہ موقع فراہم کر دیا جائے کہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں کہ اس ملک پہ حکومت کون کرے گا اور کون اس کی جینی لیڈرشپ ان کی کون ہے۔
ٹھیک ہے کامران صاحب، ان پی ٹی آئی کا جو واضح اور سامنے جو مطالبہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ فوراً الیکشن چاہتے ہیں، تو پی ڈی ایم ابھی کیا سوچ رہی ہے؟ چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو آپ کیا اس حوالے سے سوچ رہے ہیں؟ کب تک آپ انتخابات کروا سکتے ہیں اور کب تک آپ انتخابات کروائیں گے؟ ابھی اس حوالے سے کوئی بات چیت آپ کی چل بھی رہی ہوگی پی ٹی آئی سے، کوئی تاریخ ابھی آپ انہیں دے سکتے ہیں؟ جی اگلے سال اکتوبر کے آس پاس الیکشن کروائیں گے، یہ ان کو تاریخ دے رہے ہیں، اور اس وقت تک یہ اگر سرکل پہ رہنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے احتجاج سے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں مگر اس کے باوجود ہم نے خراب کرنے ہیں تو کرتے رہیں۔ دیکھیے ملک کے حالات اب ٹھیک ہونے کی طرف چل پڑے ہیں، $13 بلین کا پیکیج آ رہا ہے نا 2 ملکوں کے سے، تو جب یہ مختلف ملکوں سے صرف 2 ملکوں سے 13 بلین کے آس پاس جو ہے نا یہ پیکیج آ رہا ہے، تو یہ ان کو پرابلم جو اصل میں یہ ہے کہ اس کے بعد یہ حالات کو اس طرح سے ٹھیک نہ کر لیں کہ کل جو ہے نا وہ الیکشن میں جو ہے نا اس کا نقصان ان کو بھگتنا پڑے۔ ویسے ان کو زیادہ مسئلہ الیکشن سے بھی نہیں ہے، ان کو مسئلہ جو ہے نا وہ کسی اور چیز سے پرابلم جو ہے نا ان کے درد جو ہے تو وہ چیز کامران صاحب کب تک آپ ختم کر رہے ہیں ان کا یہ والا مسئلہ؟ وہ اس کے لیے کوئی ٹائمنگ ہوگی ان کی، دیکھیے نا میرے جیسے لوگوں کی اس میں کمپیٹنس میں نہیں ہوتی ہے یہ باتیں جو ہے نا وہ میں بتا سکوں یا میری نالج میں ہو میرے جیسے لوگوں کی، تو وہ ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کا ڈومین ہے اور اسی کو پتا ہوگی کہ وہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے، کیوں پہلے سے اناؤنس نہیں کر رہے، کس کو وہ اناؤنس کرنا، یہ کچھ سوچی سمجھی بات ہوگی پرائم منسٹر لیول پہ، اور ان کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ایون ہم اتحادی بھی ہیں یا میں اس اتحادی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کا جو ہے وہ ایک سینیٹر بھی ہوں، تو تب بھی یہ میرے علم میں اس وقت۔ تو کامران صاحب صرف وزیر اعظم اس کا فیصلہ کریں گے یا پی ڈی ایم لیول پہ فیصلہ ہوگا؟ نہیں، وزیر اعظم جو دستور کہتا ہے اسی لیول پہ ہوگا۔ اگر اس بات کو جو ہے نا یعنی باقی پی ڈی ایم کے اتحادیوں سے کوئی مشاورت نہیں ہو رہی؟ مشاورت بات چیت ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے جو ہے نا وہ فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی رائے مان سکتے ہیں، رائے نہیں بھی مان سکتے۔ اگر ہے مجھے نہیں اس رائے کا بھی نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی ڈسکشن ہے یا نہیں ہے، مگر اسٹل جو ہے نا وہ کسی سے اوپینین لیتے ہیں تو اوپینین جو ہے وہ بائنڈنگ افیکٹ تو نہیں ہوتا اس کا۔ یہ چیز دستور کے مطابق الٹیمیٹلی پرائم منسٹر نے کرنی ہے۔ اگر اس دستوری پروویژن کو اگر ہم نے نکال دیا اس سے تو پھر ہر روز جو ہے نا ہر لوگ جو ہے نا وہ آدھا فرلانگ کا جلوس لے کے وہ روڈ پہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا وہ کہے گا کہ جی یہ میری مرضی کا چیف لگاؤ، میری مرضی کا فلان لگاؤ، تو پھر یہ تو ایک اور نیا جو ہے نا وہ مسئلہ شروع ہو جائے گا اس ملک میں۔ ٹھیک ہے، جو معاملہ دستور کے مطابق جس طرح سے لکھے ہیں اسی طرح سے ہونے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ باقی مہمانوں سے گزارش کروں گا میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملکی سیاسی صورتحال کی۔ پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر سڑکوں پر ہے، جبکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ لندن میں ہیں۔ اہم تعیناتی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، آرمی چیف کی جانب سے الوداعی دورے بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ سینئر مسلم لیگ نون کی رہنما سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سائرہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم لندن میں ان کا قیام بڑھتا جا رہا ہے، کیا ایسا ہو رہا ہے کہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کل آ جائیں گے، کبھی آج آ جائیں گے، لیکن قیام بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ جی۔ قیام بڑھتا نہیں جا رہا، یہ شیڈیول تھا، اور ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں، اور جو بھی مشاورت ہوگی، جو بھی کچھ فیصلے ہیں کرنے، تو آئینی اور قانونی طور پہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے، انہوں نے کرنے۔ اور یہ صرف نہیں کہ تعیناتی کی بات، بلکہ باقی بھی سارے معاملات جو اس وقت ملک میں ہیں ان پہ بھی مشاورت ہوئی ہے۔ اور فیملی بھی، میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ ساری سچویشن ایسی تھی، ان کے اپنا بیٹے بھی ادھر ہیں، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ وہاں ہیں۔ جہاں تک ملک کی صورتحال کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو اکیلے وزیر اعظم نے نہیں، جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، ان ساروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں قبل از وقت الیکشنز ہیں یا آرمی چیف کی تعیناتی ہے، اس میں عمران خان صاحب کا کوئی رول نہیں ہے۔ مطلب میں کئی دفعہ مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو مطالبات وہ کر رہے ہیں نا،
جب ان پہ وقت آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے. یہ کبھی صرف جب مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ تھا یا جب ہم کبھی نکلتے تھے اپنے جلسوں کے لیے, ہم نے گجرانوالہ کیا, لاہور, تو صرف عمران خان صاحب کبھی کسی کو کہنا کہ میرے وہ ماضی کے جو قوم سے خطاب ہیں یا جو بیانات میں دیے تھے وہ نکال دیں, تو بالکل اس طرح لگتا ہے کہ ان کو جیسے کہ آج کی صورتحال ہے تو ان کو آئینہ بھی نظر آ جائے گا. تو بالکل وہ مطلب مجھے اگلے دن بھی کوئی حامد میر صاحب یا پتہ نہیں کون سنوا رہا تھا کہ کسی صورت امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی, لوگوں کی ڈسٹرب. آج جب آپ دیکھیں کہ انہوں نے M2 موٹر وے کھود دی ہے, پہلے قبریں کھودی انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے سمیت طاہر القادری کے, کرینے آئیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. 25 مئی کا بھی جو یہ بار بار ذکر کرتے ہیں, آپ کو یاد ہے نا, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا. نکلنے سے پہلے جو انہوں نے بڑکیں ماری ہیں اور جو تڑیاں دی, سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اگلے چند دنوں میں چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. صحیح ہے. اور عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. ٹھیک ہے. لال چند صاحب, آپ نے بات سنی ہوگی سارا صاحبہ کی, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی قیمت پر آپ کے یہ جو مطالبات ہیں جن کا آپ ذکر بھی کرتے ہیں, وہ اس میں جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ ارلی الیکشن کا ہے, تو وہ تو دو ٹوک فیصلہ کر چکے ہیں. تو آپ لوگ پھر کن سے باتیں کر رہے ہیں, کن سے جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت چلتی رہتی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مطالبہ مان ہی نہیں جا سکتے. دیکھیں سائرہ میڈم نے بات کی کہ ماضی ہم کیا کہتے رہے ہیں. ماضی میں تو ہم اپوزیشن کو اکوموڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ احتجاج کریں اور اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں, لانگ مارچ کریں, اور ان سب پارٹی سے اسلام آباد آئیں اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹ لانچ بھی کیا اور لانگ مارچ بھی کیا. اور ہم سے انہوں نے جو کیا 25 مئی کو, وہ پاکستان کی تاریخ لیکن لال چند صاحب اس میں کوئی ایسی تحریک نہیں تھی کہ جس میں حکومت کو تھریٹ کر کے یہ کہا جائے کہ حکومت کو جو ہے ختم کیا جائے, فوری الیکشن کروائے جائیں. یہ فرق تو ہے. وہ وہاں پہ پراٹھے کھانے نہیں آئے تھے, وہ چائے پینے نہیں آئے تھے, وہ یہی مطالبے لے کر آئے تھے, لیکن ہم نے اس کو اکوموڈیٹ کیا تھا. دوسری بات یہ کہ یہ ماضی کی بات کر رہی ہیں, عمران خان کی بات کر رہی ہیں. عمران خان کو حکومت کو ایک رجیم چینج کے نتیجے میں ہٹایا گیا ہے, لیکن وہ پاکستان میں موجود ہیں. اب یہ فرما رہی ہیں کہ نواز شریف ان کے لیڈر ہیں اور وہاں ان سے مشورے ہوتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے کون سے آئین کے تحت, کون سے قانون کے تحت ایک مفرور شخص کو, ایک ایبسکونڈر کو آپ ایک تو ریڈ پاسپورٹ بھی دے دیتے ہیں, آپ سفارتی پاسپورٹ بھی دے دیتے ہیں, اور آپ اپنے ملک کے اہم جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس پہ مشاورت بھی کرتے ہیں. آپ نے پہلے بھی جب اٹک جیل میں آپ کو مچھروں نے کاٹا تو آپ جا کے سعودی عرب چلے گئے اور آپ نے ایک NRO لیا. ابھی بھی آپ ایک NRO لے کر آپ لندن چلے گئے, وہاں جا کے آپ عیاشیاں کر رہے ہیں, اور آپ کے وزیر اعظم کا یہ تیسرا یا چوتھا ٹرپ ہے جو پاکستانی خرچے پہ لندن سے جا کے اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے. تو اب بھی آپ کو یہی, اگر آپ کو اختیارات ہے, اگر آپ سمجھیے حکومت با اختیار ہے, تو کم سے کم نواز شریف کو تو واپس لے آتے. آپ اس میں بھی فیل ہو گئے ہو, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ تیسری دفعہ انقلابی بننے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, اور یہ جو PDM ہے ان کو یہ سیکریفائز کر دیں گے. ٹھیک ہے. سائرہ صاحب, آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی لال چند صاحب کی. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سفارتی پاسپورٹ ابھی جاری کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کا, اس سے پہلے بھی چہمگوئیاں ہوتی رہی ہیں کہ وہ ان کی واپسی ہونے والی ہے ملک کی سیاست میں, کیسز ختم ہو جائیں گے ان کو, جیسے اگر بقول عمران خان کے ان کو NRO 2 مل جائے گا. تو ویسے آپ بتائیے گا کہ کب تک فیصلہ کیا جا رہا ہے نواز شریف کی انٹری کب ہوگی پاکستانی سیاست میں؟ سب سے پہلے تو جی میں ان کو بتاؤں کہ جس دن سے شہباز صاحب وزیر اعظم بنے ہیں, بلکہ جب وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے, تو ایک پیسہ انہوں نے نہ پاکستان کا نہ پنجاب کا خرچ کیا. ابھی بھی وہ اپنے ذاتی خرچے پہ ہیں, وہ جب بھی جاتے ہیں اپنے ذاتی خرچے پہ ہوتے ہیں, اور وہ ٹھہرتے بھی اپنے ذاتی خرچے, نہ صرف وہ بلکہ ڈیلیگیشن کے تمام لوگ. دوسری انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت ایک مفرور کو, اور یہ مشورے کرنے جاتے ہیں, کس قانون کے تحت ایک اسٹیبلش چور اور ایک ایسا شخص کہ جس نے ملکی سالمیت کو داؤ پہ لگایا اور ہماری جگ انسائی کرائی, وہ یہ خونی مارچ کر رہا ہے. اس کے اختیار کے تحت وہ کہتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ مجھ سے پوچھ کے کی جائے. یہ رجیم چینج کا ورڈ کیا ہے؟ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو آئین میں گنجائش ہے اس کو آپ رجیم چینج کا نام دیں گے؟
दुनिया में ये आप इंग्लैंड में देखें क्या हुआ है, 24 दिन एक वजीर आजम रही हैं और चली गई हैं और वो बस गालियां दें लोगों को कि जी मुझसे इस्तीफा लिया गया है। ये रजीम चेंज और साइफर और ये सारा ड्रामा तो खुल के सामने आ गया। जो भी वजूहात थी, इनको ये भूल गए कि ये 2018 में बने कैसे थे। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के वोटों से बने थे, अब ये कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हुई थी। ये कोई तरीका है क्या? मेंबर, मैं कहती हूँ जी पूरा पाकिस्तान भी इनके साथ होता। ये वजीर आजम तभी बनते थे अगर इनको जो मुकर्ररा नंबर था वो इनको मिलता। मेंबर नेशनल असेंबलीज इनके अपने लोग इनको छोड़ गए, इनके इत्तेहादी इनको छोड़ गए। और जहां तक ये बात है कि आप जो मर्जी कहें, आप एब्सकॉन्डर कहें, आप चोर कहें, लेकिन वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी लीडर, सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं। और अब आपने देखा नहीं चीजें किस तरह सामने आ ठीक है सायरा साहिबा, आपका मौक़िफ़ आ गया, वक्त की कुछ किल्लत है, मुझे यहाँ पे गुफ्तगू का इख्तिताम करेगा, शो का इख्तिताम करना पड़ेगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।